आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़्ज़तमंदों बशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की रोज़े पाक की बादब हाजिर बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी की सीरियल में अपने चैनल पर तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालों पर जवाब होगा। भाईजान, फ़र्श पर हिसार कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ बता दें। जवाब मुवक्किल अमल करते हुए। पहली बात तो ये है कि हिसार आप लोग कैसे कर सकते हैं, एहराम कैसे बांध सकते हैं, ये पूरी वीडियो मैंने बनाई है। मुर्शिद बिलाल टीवी का जो लिंक है, इसके अंदर आप नीचे लिस्ट में जाएंगे वीडियो में, आपको इंशाअल्लाह ताला डिटेल के साथ वो वीडियो मिलेगी कि आप एहराम कैसे बांधेंगे, हिसार कैसे लगाएंगे, हिसार आप वापस तोड़ कैसे सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल से बताई गई। और उसके ऊपर फ़र्श के ऊपर भी आप हिसार कैसे लगा सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। आपने बताया था कि चिल्लाकशी में 40 दिन तक सिर्फ फ्रूट्स और कच्ची सब्जियां खाना है। कच्ची के मुराद मतलब कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं, और सारे चिल्लों में ऐसे ही करने हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो मैंने आपको परहेज़ बताया जलाली जमाली जो हम करवाते हैं, उसके अंदर जो बामुवक्कल ज़कात है, जिसके अंदर हम ज़ाहिरी तौर पर जिन्नात के एग्रीमेंट करवाते हैं, उसके लिए परहेज़ है। इसके अलावा जो फ़कीरी टाइप में आप मुआलिज बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ख़ास पाबंदी नहीं है। उसके अंदर बस बाज़ार की चीज़ें आप नहीं खा सकते, उसके अंदर कोई ख़ास पाबंदी नहीं है। थोड़ी सी पाबंदी है उसमें भी, लेकिन जब आप जिन्नात को हाजिर करने के लिए बैठते हैं, उसका ज़ाहिरी तौर पर एग्रीमेंट करते हैं, तो उसके लिए परहेज़ भी है। 41 दिन आपने दुनिया से अलग रहना है, कपड़े खुद धोने हैं, और उसके बाद आपने रोज़े भी रखने हैं। आपने आग की बनी कोई चीज़ नहीं खानी। जलाली और जमाली परहेज़ में तिलों का तेल और जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। तेल किसी भी किस्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर आप देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आग के ऊपर तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, शाजली साहब सिलसिले का क्या मतलब है? नक्शबंदी वाले अपने नाम के साथ शाजली लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाजली का मतलब होता है नायाब, अनोखी चीज़। ठीक है, एक सिलसिला है, लोग इसके ऊपर अमल करते हैं, और बहुत सारे चिल्ले बहुत सारे सिलसिले ऐसे हैं। इसके अंदर 4 जो मेन है ना सिलसिला, नक्शबंदिया, सोरवर्दिया, कादरिया और चिश्तिया, ये 4 सिलसिले सहाबा कराम से साबित हैं, और ये अल्लाह की बारगाह तक आपको लेके जाते हैं। बाकी जो शाजलिया है, इसके अंदर दूसरे बहुत सारे सिलसिले ऐसे हैं, वो इसकी शाखों के अंदर से निकले गए हैं। मतलब कुछ लोगों को ख्वाब के अंदर ज़ियारतें हैं, कुछ लोगों ने खुद अपने सिलसिले बना लिए हैं। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। देखें वहाँ पर अगर शरीयत के मुताबिक काम हो रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2 पर अपने नाम के साथ कोई भी नाम लगाना, किसी सिलसिले करना, ये गुनाह नहीं है। ये सिर्फ अलकाबात होते हैं, आप लगा सकते हैं। और ख़ास तौर पर हम अजमी लोग हैं, अजमी लोग वैसे भी मतलब आजकल के दौर में लोग अपने साथ शाह लगा लेते हैं या मुर्शिद अपने आप कहलाते हैं, तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं, गुनाह नहीं होता। वो सिर्फ अलकाब की वजह से लक़ब आप लगा सकते हैं, जिसको अरबी के अंदर वो कहते हैं कुनियत भी आप कह सकते हैं, तो ये उसके तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा उस्ताद जी, क्या कोई आदमी एक चिल्ला करे 40 दिन का आमिल बनने के बाद, अगर वो दूसरा चिल्ला करना चाहे तो 7 दिन तक कर सकता है? बिल्कुल, 7 दिन का चिल्ला भी कर सकता है, 3 दिन का भी कर सकता है, 1 दिन की ज़कात भी अदा की जा सकती है, लेकिन वो पुराने आमिलीन के लिए, नए बंदे ना करें तो बेहतर है। भाईजान, मैं कुछ चिल्लों की लिस्ट आपको भेज रहा हूँ, उसको कर सकते हैं। जो लिस्ट आपने मुझे भेजी वो काफ़ी लंबी है, वो आप अपने उस्ताद से मशवरा करें, क्योंकि जो उस्ताद होता है वो आपको बेहतर गाइड करता है। आपकी कैफियत, वो सारी चीज़ें देखने के बाद वो आपको लागू कर देता है। भाईजान, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आपने परहेज जलाली और जमाली में कुछ दूध बताया है, कच्चा दूध बताया है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बैठकर जानवर से निकली हुई चीज़ को नहीं इस्तेमाल कराते। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो दुनिया का या आमिलीन के जो परहेज़ है ना, उनसे हमारा परहेज़ मुख्तलिफ है, क्योंकि हम इसलिए नहीं कहते कि साडा पल्ला भारी है। उसकी वजह यह है कि हमारे मामलात अलग हैं, और वो जो लोग आपको परहेज़ करवाते हैं, प्याज नहीं खिलवाते, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
اس کے اندر کامیابی کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. وہ پوری زندگی پھر آپ کو وظائف کے اوپر لگا دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے چلہ کشی جنات کو تابع کرنا ہی ہے, ان کو قابو کرنا ہے, آپ نے ان کو غلام بنانا ہی ہے, تو حیات سے ایک ہی کر لیں تو وہ بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ پوری زندگی اس کے اندر تباہ دیں, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عملیات پوری 2 لفظوں پر ہے, 2 نقطوں پر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موڈ میں بیٹھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے, کیونکہ لوگوں نے عملیات کو بہت بڑا پہاڑ سمجھا ہوا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. اچھا, اس کے اندر ایک اور تحریر ہے چلہ کشی, اور ایک روحانی صوفیانہ عمل جو مخصوص وقت, جگہ اور طریقے سے کیا جاتا ہے. اس کی پوری جو ڈیٹیل میں نے پڑھی ہے, وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ آج کل کے جو لوگ عملیات سے علاج کرتے ہیں وہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دور میں جو بھینس ہے وہ نہیں ہوتی تھی, کیونکہ یہ عجم کا جانور ہے اور عرب کے اندر نہیں ہوتا تھا. تو کیا اب ہم کہیں گے کہ جانور اس کا جو ہے بھینس کی قربانی نہیں ہوگی یا اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں شریعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے ان کو منع نہیں کیا, اور اس دور میں وہ چیزیں نہیں تھی. اب وہ چیزیں ہیں تو اس کے لیے کر سکتے ہیں آپ علاج کی نیت سے, آپ عملیات بھی کر سکتے ہیں, آپ چلہ کشی بھی کر سکتے ہیں. ہاں, اس کے اندر جب آپ دیکھیں کہ آپ جنات کو قابو کرنے کے لیے جب آپ میدان میں نکلتے ہیں تو آپ کا اس کے اندر اتنی حد تک بھی لوگ گر جاتے ہیں کہ آپ کا ایمان بھی خطرے میں چلا جاتا ہے, تو وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کے پاس کتنا علم ہے وہ تو پتہ چلتا ہے بابا جی کہ دھلا ہوا ہے, اور اللہ کے بندوں پہلے خود اچھے سے سیکھو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علم کوئی بھی ہوتا ہے نا, اس کی گہرائی تک کوئی نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے, ہر بندہ سیکھ رہا ہے. میں نے اس کے اندر تقریباً 17 سال چل رہا ہے, تو میں آج بھی سیکھ رہا ہوں. اور دوسرے نمبر پر میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا عامل ہوں. ہاں, جو جادوگر ہوتے ہیں جس سے مقابلہ پڑ جاتا ہے پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر کوئی اس کے اوپر فخر نہیں کیا کبھی بھی. اور دوسرے نمبر پر آپ کون ہوتے ہیں کسی کا علم کو جانچنے والے, آپ کو بھی میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے, صحیح ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ویسے بھی بہت پاکستانی عامل میرے شاگرد ہیں الحمدللہ. بھائی, آپ کے پاکستانی شاگرد ہوں یا جس بھی کنٹری میں ہوں تو اللہ آپ کو سلامت رکھے, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. دراصل بات یہ کہ یہ جو عامل ہے نا, عامل ہیں بھی صحیح کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتہ, اللہ کو پتہ ہے. یہ مجھے کمنٹس کر رہے ہیں, پورے کمنٹس اس کے ایک سیٹنگ کے ساتھ آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم یوٹیوب نہیں چلاتے آپ کی طرح, تھوڑا سا سیکھ کے پیسہ کمانے کے لیے ابھی بھی ایک شاگرد کی آئی ڈی سے تم کو جواب دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اتنا ویل ابھی نہیں ہوں کہ میں کسی کو میسیج کرتا رہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے الحمدللہ مجھے اپنے استادوں پر پورا فخر ہے, پورا وشواس ہے. انہوں نے جو مجھے سکھا دیا میری زندگی کے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے. اور میرے پاس ایسے ٹائم نہیں کہ میں اپنی آئی ڈی سے مجھے ایک عامل کی کوئی لسٹ آپ اٹھا کے دے دیں. اس 17 سال کے اندر سوشل میڈیا پر تقریباً میرا 4تھا سال ہے, ٹھیک ہے. 4 سالوں کے اندر میں نے کسی کو میسج کیا ہو یا کسی کو فون کر کے کوئی مشورہ لیا ہو, نہیں, کیونکہ میرے استاد جی جو ہے نا وہ زندہ ہے سلامت الحمدللہ. اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں نا تو مجھے انشاءاللہ یہ بازاری جو عاملین بیٹھے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ پریکٹیکل اور خدمت کر کے یہ کام سیکھا ہے. اور دوسرے نمبر پر میرے محترم, اگر میں سوشل میڈیا پر پیسہ کمانے کے لیے آیا ہوں, آپ عاملین کیسے بنے ہیں؟ آپ خدمت کے لیے بنے ہیں, وہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کس وجہ سے بنتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, دنیا کے اندر 95% جو بے روزگار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیری مریدی سیکھنا چاہتے ہیں. سمجھ آئی کہ بات اوپر سے گزر گئی؟ میں آپ کو بھی جانتا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہرحال آپ کا احترام کرتا ہوں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں الحمدللہ اپنا بزنس مین ہوں اور سوشل میڈیا سے پہلے کا میں بزنس کرتا ہوں, ٹھیک ہے. بہرحال مجھے آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے مجھ پہ بہت کرم کیا ہے, میں اس کو مجبوری کے تحت کرتا ہوں. سوشل میڈیا پر اپنے بزرگوں کی وجہ سے میں آیا ہوں, ان کے حکم کی وجہ سے میں آپ تک پہنچاتا ہوں. جو آپ کی طرح سوچ رکھنے والے عاملین لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں تو میں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے صحیح علم بتاتا ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے. اور تم ہم کو بولتے ہو کہ تم ہم سے بڑے عامل ہو. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ میں کسی سے بڑا عامل ہوں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ جس کو ایک کیڑا ہوتا ہے وہ مجھے چیلنج کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے اب ہم تو وہ نہیں ہے نا کہ کیا کہتے ہیں اس کو, بے وارث بھی نہیں ہے لاوارث بھی نہیں ہے, تو اس کو تو پھر ظاہر ہے ہمارا جواب دینا بنتا ہے. باقی میں اس قابل بھی کسی کو نہیں سمجھتا کہ کوئی میرا مقابلہ کرے میں اس کو جواب دوں, کیونکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا.
اچھا استاد جی، اگر انسان بہت زیادہ محنت کرے تو کون کون سے عمل کرنا چاہیے اس کو؟ اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ عملیات کے اندر اگر آپ ایک عمل بھی حیا سے کر لیں، اچھا سا کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم استاد جی، کوئی ایسا عمل ہے آپ کا جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کبھی محسوس نہیں کر سکتا کہ آپ کے تو سبھی عمل ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن پھر بھی کوئی ایسی چیز؟ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے خیال میں اس بھائی کا سوال کا مقصد یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کوئی خواہش ہو کہ فلاں عمل میں کر لوں۔ الحمدللہ میرے دل میں اب کوئی بھی خیال نہیں ہے کہ میں فلاں زکوٰۃ دے دوں تو میں آگے چلا جاؤں گا۔ اب وہ جستجو نہیں ہے، بس ایک ہی جستجو ہے کہ جنگل ہوں، پہاڑ ہوں، اور اللہ رب العزت کا پاک ذکر ہو، اور وہ میں کرتا رہوں، ٹھیک ہے؟ بس یہی ایک دل کی خواہش ہے۔ اچھا استاد جی، کوئی ایسا شاگرد ہے جس نے آپ کو بہت تنگ کر کے رکھا ہو یا کرتا ہو؟ اچھا، یہ جو میسج کر رہا ہے نا، مزے کی بات یہ کہ مجھے یہ بھی میرا شاگرد لگتا ہے، یہ بھی صحیح قسم کا اس کو کیڑا ہے، کیونکہ کیڑا ہوتا ہے تو ظاہر ہے، اور یہ مزے کی بات یہ کہ یہ خاندانی طور پر ایک سسٹم چلتا ہے۔ ظاہر ہے میں اپنے اساتذہ کو بڑا تنگ کرتا تھا، اپنے بزرگوں کو تنگ کرتا تھا، تو مجھے بھی ایسے شاگرد ملتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو مجھے شاگرد ملتے ہیں یا سوال کرتے ہیں، اس میں میرے نالج میں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ میں اس کے لیے صحیح اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں، اپنے آپ کا جو علم ہے وہ اس تک پہنچاتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسے شاگرد اللہ ہر کسی کو دے۔ خاص طور پر مجھے تو ہر سال یا ہر مہینے میں کم از کم 2-3 شاگرد ایسے ہوں جو اس طرح کے سوال کریں، تاکہ جو میرا علم اندر ہے وہ مضبوط رہے، کیونکہ علم بانٹنے تک، بولنے تک، تب وہ مضبوط ہے۔ جب آپ اس کے اوپر اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، محنت کرتے رہتے ہیں، تب وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ ناکام ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ ہمیں کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہوں تو کیا عمل کریں گے شاگردوں کو؟ میں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں اپنے شاگردوں کو، عملیات کے اندر خواتین سے بچیں۔ خواتین ایسے پروپیگنڈا کرتی ہیں اور ایسی جالوں میں پھنساتی ہیں، کیونکہ جو خواتین ہیں نا، یہ شیطان کے واروں میں سے سب سے خطرناک وار خواتین کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے فرمایا، جو بندہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، خواتین سے بچ کے رہتا ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں پوری زندگی بھر اس کا سکہ چلے گا۔ جو بندہ عشق مشوقی کے اندر آ جاتا ہے، خواتینوں کے معاملات میں آ جاتا ہے، ہاں خواتین ہمارے لیے احترام ہے، آپ ان کا سوال سنیں، ان کے مسائل سنیں، ان سے گفتگو کریں، لیکن اس کے اندر آپ دوسری طرف نہ جائیں۔ وہ آپ کو الجھانے کے لیے بھی آئیں گے، بعض اوقات آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی آئیں گی، تو آپ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ صرف ایک نصیحت ہے میرے سب شاگردوں کے لیے، یا کوئی دوسرے عاملین بھی مجھے سنتے ہیں تو میں یہ صرف کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، خواتین کے جال میں کبھی بھی نہ پھنسیں۔ السلام علیکم جی، حافظ صاحب آپ مجھے اس بات کا جواب دے دو کہ سورۃ اخلاص ہے نا، اس کو 200 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ 313 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں بہت سارے بزرگان دین سے سورۃ اخلاص 200 مرتبہ پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ خاص طور پر رزق کی جو بندش ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ایسے پردے اس کے سامنے اوپن کرتے ہیں کہ دنیا جہان کا اس کو پتہ لگ جاتا ہے، اگر وہ پابندی سے پڑھنے والا ہو، باوضو رہنے والا ہو، پاکیزگی کا خیال کرنے والا ہو۔ اور خاص طور پر اس کے اندر جو عاملین خاص طور پر ہیں، ان کا مریض جو علاج نہیں ہو رہا، اگر اس کے لیے پڑھیں گے، مطلب مثال کے طور پر 200 مرتبہ روزانہ سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، پانی پر دم کرتے ہیں، اس کا پانی اپنے مریضوں کو پلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو حمزات کو تم پاکستانی عامل لوگوں نے بڑا بنایا کے رکھا ہوا ہے، حمزات کو ہم اس کو 21 ڈے میں بنگلہ دیش کے عامل وہ کر سکتے ہیں، مطلب اس کو قابو کر سکتے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہم نے اس کو بڑی بلا سمجھا ہو؟ غلط فہمی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ شاگردوں کو جب ہم کیٹیگری کے اندر لیکچر دیتے ہیں وہ بات اور ہوتی ہے، جب ہم عاملین کی نشست کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یا ان کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا یہ رویہ نہیں ہوتا جس طرح میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر بڑی بڑھ کے نہیں مارنی چاہیے، 21 دن تو بہت سارے ہیں، گھنٹوں میں بھی اس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ حمزات کو سمجھ آئی ہے؟ باتیں وہ کیا کریں جو اللہ رب العزت کو پسند بھی ہوں، اتنی بڑی باتیں نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کے معاملات بہت سنجیدہ اور بہت عجیب قسم کے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ صرف گھنٹوں کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ میری کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، کافی سارے سوال آپ کے رہتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا جواب دے دوں گا۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زمادہ پر خاص دعا کا دا خدای پامان. السلام علیکم.